अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इलेक्शंस 8 फरवरी, दिन करीब आते जा रहे हैं, लेकिन वो जो हम कहते हैं ना, पक नहीं रही इलेक्शन कैंपेन। एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन कर रही है, मुस्लिम लीग नून के भी टावा जलसे बीच में होते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब का था, एक रैली भी की गई, लेकिन वो जो हम एक माहौल देखते हैं इंतखाबात का, वो माहौल जाने क्यों बन नहीं पा रहा। लेकिन चले, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। आज एक नोटिफिकेशन आया पंजाब का, दफा 144 नाफिज की गई है। उसको देखकर पहले तो सबको शुबा और खदशा यह हुआ कि शायद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर 144 के तहत आप असेंबली नहीं कर सकते, 3-4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन ये लार्जली इस दफा 144 का जो मतन आप पढ़ें, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के हमले भी और जो आपस के मुखालफीन है सियासी, उनके दरमियान भी अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं। इस वजह से जो 3 नुकात इसमें बड़े एक्सप्लिसिटली दिए गए हैं, एक ये कि लाइसेंस शुदा असला हो या बगैर लाइसेंस के ना कैरी किया जा सकता है, ना उसको दिखाया जा सकता है, ना डिस्प्ले किया जा सकता है। फायरिंग मुकम्मल बंद है। और कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो सियासी जमातों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, उसकी खिलाफवर्जी नहीं हो सकती। सो इसमें कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है। कम से कम बादियों नजर में इसको पढ़ के ऐसे ही लगता है। अब देखना यह है, यह ना हो कि दफा 144 की वो शिकें जिसका इसमें जिक्र नहीं है, वो कहीं किसी जमात के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए, यानी उनको जलसा जुलूस करने पर पाबंदी ना लगाई जाए। वैसे तो जलसा जुलूस उनका आजकल जो हम देख रहे हैं, बाकी सियासी जमातें तो कर रही हैं। पीटीआई फिलहाल उनको इजाजत या तो हो नहीं है, और जिस तरह माहौल चल रहा है, अभी तक तो मैंने कोई जलसा, केपी के 2-3 जलसे देखे, लेकिन अब वो भी कम ही नजर आ रहे हैं। सो देखते हैं, ये कोई इतना सीरियस मेरी नजर में नोटिफिकेशन नहीं है। बिलावल साहब ने अब जाहिर है पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हर तकरीर अब पीटीआई के वोटर्स को यह बताने के लिए है कि आप हमें वोट डालें। तीर का और शेर का मुकाबला है। अगर आप इन वे कह रहे हैं कि अगर आप वोट डालेंगे अपनी पार्टी को, इन आजाद लोगों को वोट डालेंगे, तो आपका वोट जाया होगा। लेकिन वो अब लोगों को यह कह रहे हैं कि आप हमें वोट डालें, मुकाबला हमारा और शेर का। क्या कहा बिलावल साहब ने, जरा सुना। आप अपना वोट जाया ना करें, मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। तो आए, इनका तमाम साजिश आप नाकाम करवा सकते हो। तीर पे थप्पा लगाए, इंतकाम की सियासत को दफन करें। ये सियासी स्लोगन और बयान की हद तक तो बात ठीक होगी शायद उनकी, लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा पे नजर डालें तो वहां पर मुकाबला आजाद उम्मीदवार वर्सेस द रेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा हलकों में ज्यादा असर रखती है खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब को अगर आप तकसीम कर लें नॉर्थ, सेंटर और साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में शायद एक आधा हल्का है जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब का, गुजर खान का, जहां पीपल्स पार्टी असर रखती है। बाकी मुकाबला आजाद उम्मीदवारों का बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेर के दरमियान होगा। सेंटर पंजाब भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इक्का दुक्का सीटों को छोड़ के ज्यादा मुकाबला शेर और आजाद का ही होगा। और साउथ पंजाब में जाहिर है साउथ पंजाब भी एक एलिमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी ज्यादा असर साउथ पंजाब में रखती है, कम से कम सीटों पे कंपीट ज्यादा बेहतर करती है। मुल्तान में गिलानी खानदान है, मखदूम अहमद महमूद साहब, रहीम यार खान से उनके उम्मीदवार अच्छे होंगे। साउथ पंजाब की हद तक तो मुकाबला 3 वे होगा, लेकिन लगता है ऐसे है कि सेंटर और नॉर्थ का मुकाबला ये कम से कम पंजाब की हद तक वो आजाद उम्मीदवारों से होगा। बिलावल साहब ये वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, साथ साथ डरा भी रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ वालों को कहते हैं कि आपके साथ बड़ी नहीं अगर आपने हमें वोट डाल के हुकूमत ना दी, क्योंकि मियां साहब आपके साथ क्या करेंगे। बिलावल साहब की जुबानी सुना। हमारे बेचारे जो पीटीआई का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर 4थी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है, वो इंतकाम लेगा, उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा, जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा। ये इसका आदत है। साथ डराते भी हैं वो कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, हम आएंगे तो ये नहीं करेंगे, वो आएंगे तो ये करेंगे। सो हमारे साथ रूफ क्लास साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रूफ साहब। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मजहर अब्बास साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब आपको भी शुक्रिया। रूफ साहब से शुरू करते हैं। रूफ साहब,
کیمپین کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سب کو پتا ہے مقابلہ تو آزادوں کا اور جہاں بھی سینٹر اور نارتھ پنجاب میں ہوگا. کے پی میں تو خیر پی ٹی آئی کا ہر ایک سے مقابلہ ہے. کہیں جے یو آئی ہے، کہیں اے این پی ہے، کہیں دوسری جماعتیں ہزارہ بیلٹ میں مسلم لیگ نون تگڑی ہے. مقابلہ پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ ہے. لیکن پنجاب میں تو مقابلہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گی، لیکن یہ لوگوں کو اپنی طرف لا رہے ہیں کسی طرح. یہ جو سب کو شکایت تھی نا یہاں پہ کہ ماحول نہیں بن رہا، کم از کم بلاول نے وہ شکایت تو دور کر ماحول بنا دیا ہے سر. یہ بڑے ایک پارٹی نے بنایا، ویسے ایک پارٹی نے بنایا. دوجی تو لگتا ہے انہوں نے لگتا ہے کہ یار وہ کی کرنا الیکشن جتنے تو ویسے ہی جانا ہے، الیکشن لڑ کے کی کرنا. میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. نواز لیگ کے اگر دیکھیں، ایک تو وہ بلاول کو اس میرا خیال ٹون میں انہوں نے جواب ابھی تک نہیں دیا، حالانکہ ان کے پاس بڑے فیئر برانڈ ہیں. اگر ان کو انلیش کریں، اگر وہ لوز کریں تو شاید بلاول صاحب کے لیے بہت سارے اس گفتگو کو اگر مطلب جلسے جلوسوں کی حد تک ہم نے ماضی میں بھی دیکھے، لیکن انہوں نے لگتا ہے کہ گھوڑے کی وہ جو ہے نا ان کی لگامیں ذرا انہوں نے روکی ہوئی ہیں، انہوں نے کھینچی ہوئی ہیں کہ چلیں آنے دے، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے، دیکھ لیتے ہیں. ابھی 1-2 ہفتے پڑے ہوئے ہیں. ایک چیز. اب دوسری اس وجہ سے اکٹھا بیٹھنا بھی ہے نا کہ حکومت بھی بنانی ہو. کہتے ہیں یار اتنی بدمزگی نہ ہو جائے کہ بعد میں حکومت بنانی ہوگی. تو وہ پھر یہ کیوں نہیں خیال کر رہے؟ یہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، انڈر ڈاگ جو کمزور پارٹی ہے اس نے تو اپنا ووٹ لینا ہے نا کسی طرح. ان کو کچھ نہ کچھ کہہ کے لوگ ووٹرز کو اپنی طرف لے کر آنا ہے. وہ جو پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں تو کیمپین کی بھی ضرورت نہیں، ہم تو ویسے ہی جیت جائیں گے، وہ کہتے ہیں یار چلو جان دو کوئی گل. اکا دکا وہ احسن اقبال صاحب دے دیں، کوئی اکا دکا بات ہو جاتی ہے. شاید وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کل انڈائریکٹلی کہا، بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ بلاول ہیز ٹو وہ کہتے ہیں ڈسرپٹ دی ایپل کارٹ، ہی از دا ون ہو ہیز ٹو میک دا موو. انہیں کچھ کرنا پڑے گا الیکشن جیتنے کے لیے. اچھا آپ کو یاد ہوگا 2013 میں آج ان کو کوٹ کرتا ہے تو ایک دفعہ نا مطلب آپ کی ریڈنگ مطلب لوگوں کی غلط ثابت ہوتی ہے. میں پھر اس کو آ کے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں بلاول اس بات کے ساتھ. یہ جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا سینیٹر تھے سکرا امام صاحبہ، وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، یعنی مس سے ون آف ویری انٹیلیجنٹ پرسن. انہوں 6 سال رہی ہیں اور سینٹ میں بڑا امام صاحب اور ان کی صاحبزادی میں ان کا بڑا فین ہوں سکرا امام صاحبہ کا. ویری انٹیلیجنٹ پرسن ہے مس سے. کئی دفعہ ڈیبیٹس بھی سنی ان کو کمیٹیز میں بھی. تو خیر انہیں کو میں کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. تو ان سے نا میری ملاقات ہوئی کسی کیفے پہ ادھر اس پہ. یہ میں آپ کو 2013 کی بات بتا رہا ہوں جو اس کے ساتھ بڑے جو بلاول کہہ رہا ہوں بڑی میچ کرتی ہے. تو خیر وہاں پہ گفتگو ہونے لگی تو وہ پوچھنے لگے کہ رؤف صاحب آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا ہونے والا ہے یہ 2013 کے الیکشن میں. ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا تھوڑا سا یہ اس کلاؤڈ جو تھا نا اربن آواز زیادہ ہو رہا تھا. تو میں نے نا ایک ٹپیکل قسم کا جس پہ آج مجھے شرمندگی ہوتی ہے مس سے کوئی 10 سال بعد، تو میں نے نا ایک اس کا ٹپیکل ایک ان کا انالیسس کیا. میں نے کہا بات دیکھیں یہ پنجاب ہے پانی پت، اصل میدان جو ہے نا جہاں پہ لڑائی لڑی جانی الیکشن کی وہ سندھ ان کا آپ کو یہ پیپلز پارٹی کا وہ نہیں ہے، اتنا ان کو مسئلہ نہیں ہے. جو اصل انہیں یہ پرابلم ہے ان کو ہے وہ ہے پنجاب میں. اور پنجاب میں کہ جو جنگ ہے وہ مین اس وقت آ کے جو بگ تھریٹ بنا ہے نواز شریف صاحب کے لیے وہ آپ لوگ تو نہیں پیپلز پارٹی تو نہیں، وہ تو عمران خان ہے جو اربن ووٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کاٹے گا. اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ووٹ کاٹیں گے نواز شریف صاحب کی بیلٹ کے یا لوگوں کے لاہور کے، وہ شاید فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے. اور ان کو امیدوار کو اپنی سیٹیں کیونکہ زرداری صاحب کو کوئی 30 کے قریب سیٹیں ان کو پنجاب سے چاہیے، اگر مل جائیں 30 سے سرائیکے علاقوں سے ملیں سینٹر نارتھ جہاں سے ان کی حکومت بن جاتی ہوتی ہے روایتی طور پر. تو میں کہ ان کو 30 سیٹیں کا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ کاٹ لیا تو شاید ہمارا اس میں کوئی الیکشن ہم جیت جائیں گے، حکومت بنائیں گے. انہوں نے کہہ مارا انہوں نے سکرا امام نے کہتے رہو صاحب یہی گفتگو میں ہمارے صدر میں سن کے آ رہی ہوں. وہاں بڑے بڑے یہ دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کا یہی رائے ہے جو آپ نے رائے رکھی. وہ آرام سے بالکل ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے، کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے کوئی الیکشن کمپین کے. وہ ابھی عمران خان صاحب پہ سہارا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ عمران خان ان کے ووٹ کاٹے گا اور ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. میں کہ میری تو یہ رائے یہی ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا مجھے، اگر صاحب میں اپنے اس میں حلقوں میں جاتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں، میں فیلڈ میں جاتی ہوں، میں آپ کو اگین یہاں بیٹھ کے پریڈکشن کروں مجھے آج تک یاد ہے. میں کہ بتائیں انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی 2-3 سیٹیں ملے گی بہت بڑی بات ہے. مجھے آج تک الفاظ ہیں 2-3 سیٹیں لیو الون. ہم تو وہاں سے 30-40 کا سوچ بیٹھے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کا آئے گا. میں نے ان کو نا پھر میسج کیا جس رات یہ الیکشن ریزلٹ ہے، میں کہ ایم سوری آپ کی بات ٹھیک تھی. اب بھی بلاول صاحب وہی اسٹریٹجی پہ جا رہے ہیں. پتہ آپ کو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 2013 کے الیکشن کے نتائج اٹھا کے دیکھیں، پہلی سیٹ جو پیپلز پارٹی نے جیتی تھی مختوم احمد محمود صاحب کے صاحبزادے کی تھی، 171 ہے شاید، اس وقت کیا نمبر تھا مجھے یاد نہیں. وہ پوری بیلٹ فارغ تھی. ٹھیک ہے سر. پیپلز پارٹی آئی ڈونٹ تھنک کیا کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ ابھی بلاول صاحب پھر عمران خان صاحب پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جیسے اس وقت زرداری سے ابا حضور نے بھی 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب پہ بیلٹ لگائی ہوئی تھی. ابھی لگتا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی انہیں عمران خان صاحب کے پھر بیٹ لگا رہے ہیں. اللہ خیر یار کیمپین اچھی بنا رہا ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ اس پنجاب میں اس کیمپین کا زیادہ فائدہ کوئی شاید نہ ہو. مظہر صاحب
یہ جو ساری گفتگو ہے مقابلہ تیر اور شیر کا ہے، وہ سر یہ آزاد کو کچھ زیادہ لائٹ نہیں لے رہے ہیں جو آزاد امیدوار ہیں تحریک انصاف کے؟ شکریہ کاشف. دیکھیے مجھے جس طرح پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اور اس زمانے میں شروع کی بات کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو پنجاب سے مرکزی لیڈر بنوا دیا اور وہ سارے گڑ سکھا دیے لڑائی لڑنے کے، اسی طرح ان دونوں نے مل کے پی ٹی آئی کو وہ سارے گڑ سکھا دیے. آپ کو شاید میں کراچی کی حد تک کہہ سکتا ہوں اور جگہوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، پی ٹی آئی ایک زیر زمین کیمپین بھی چلا رہی ہے اور وہ ڈور ٹو ڈور ہے. انہیں پتہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کا مسئلہ ہوگا الیکشن کے دن، تو ہم کس طریقے سے گھروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، گھروں میں اجلاس ہو رہے ہیں اور پولنگ ایجنٹ کا کیا مسئلہ ہوگا سر؟ یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ. آنن فان میں غائب ہو جائیں گے سر؟ مسئلہ یہ کہ پولنگ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس دینا. پی ٹی آئی کے اندر کی بھی پرابلم ہے کہ اگر آپ نے اس علاقے میں پی ٹی آئی کے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ٹکٹ نہیں دیا ہے تو وہ کینڈیڈیٹ، مسئلہ یہ کہ وہ کینڈیڈیٹ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی کے لیے تیار نہیں کر رہا کہ جی ہمیں ٹکٹ دیا نہیں تو ہم کیوں جا کے کیمپین کریں. وہ اس طرح کی چیزیں بھی انٹرنلی چل رہی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں نے انہیں ایک طریقے سے لڑنا سکھا دیا کہ الیکشنز میں، پولیٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اقتدار تو دیکھ لیا انہوں نے، اب وہ ایک ایسا پیریڈ دیکھ رہے ہیں جس پیریڈ میں سختیاں بھی ہیں، جس پیریڈ میں پریشرز بھی ہیں، جس پیریڈ میں آپ کو انڈر گراؤنڈ بھی رہنا پڑتا ہے. وہ ساری پولیٹیکل وہ چیزیں جو اس سے پہلے پی ٹی آئی شاید اس طرح یوز ٹو نہیں تھی. پی ایم ایل این نے دیکھ لیا اس چیز کو. پیپلز پارٹی سفرڈ موسٹ اور تینوں جماعتوں نے ماشاءاللہ ایک دوسرے کہہ رہے ہیں بیٹل ہارڈن ہو گئی ہیں تینوں پارٹیاں، بہت زیادہ ہارڈن ہو گئی ہیں. اور کاشف یہ جو بلاول والی بات ہے، دیکھیے پولیٹیکلی تو ان کا ڈیسیجن بالکل کریکٹ ہے کیونکہ بے نظیر نے یہ اپارچونٹی مس کر دی تھی کہ پنجاب کو اپنا بیس بنانے کی اپارچونٹی. شاید اس الیکشن میں ان کو وہ فائدہ نہیں ہو. پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پرو عمران ووٹ اس طرح کا نہیں ہے. وہ جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. یہ 2013 میں یہی سمجھے تھے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے، دراصل ان کا ووٹ کاٹ رہی تھی اور ان کا ووٹ پی ٹی آئی میں گیا تھا. تو ہی از بیسکلی ایڈریسنگ اس سیگمنٹ کو جو کسی نہ کسی، چاہے فیصل آباد ہو. سر پہلے یہ بتائیں نا، کامیابی سے کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ تقریروں کی حد تک ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر ٹوٹے گا نہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا وہ ووٹر تو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پی ٹی آئی کو وہ بیسکلی ایڈریس یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کا ایک سمپتھی ووٹ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک ڈیفیکلٹی کی وہ ہے تو آپ ہمارے اور پی ایم ایل این کے مقابلے میں کس کو پریفر کریں گے؟ اگر فرض کریں آپ کے لیے آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے، ورنہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا پی ٹی آئی والے اسی کو ووٹ دیں گے. لیکن ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے اور ایک نیوٹرل سیگمنٹ ایسا بھی ہے جو پرو عمران نہ ہو لیکن وہ اینٹی پیپلز پارٹی اور اینٹی نون لیگ، خاص طور پہ اینٹی نون لیگ رہا ہو. اگر اینٹی پیپلز پارٹی ہے سر، پیپلز پارٹی کو کیسے ووٹ ڈال دے گا؟ نہیں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اتحاد سے خوش نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ، جب انہوں نے اتحاد ان سے کیا، انڈرسٹینڈنگ کی، تو وہ ووٹر ان کا ادھر چلا گیا پی ٹی آئی کا. تو وہ اس کو ون اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کامیاب میرا تو خیال ہے بیٹل لائنز تو ڈرون ہے پنجاب میں، انہوں نے اس کا اس سے کم لینا دینا کہ کون کدھر گیا، کیا لائنز بنائی. بیٹل لائنز تو بس آپ کو ویزبلی ڈرون ہے. سب میں عامر صاحب کو بھی لے آؤں. وہ مرکز دیکھیں اربن. جی پلیز عامر صاحب، پنجاب میں مقابلہ کس کا کس سے ہے؟ دیکھیں مقابلہ ہونا تھا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا، جو اب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. وہ زیر زمین جو بھی چلا لیں، جو مدر صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک بات ہے، ہوتا ہے. جو لائل ہوتے ہیں وہ ووٹر بھی ہوتے ہیں، وہ سپورٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کے اندر وہ بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ قدم ایک قدم باہر نکل گیا جب گھر سے تو وہ واپس نہیں آتا. جن لوگوں کو انہوں نے ایک دم کہا نا کاغذ ڈالو، سب جمع کراؤ، وہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جن کو ٹکٹ مل گیا اور جن کو نہیں ملا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سے تو اچھا میں تھا، اس سے اچھا میں تھا. جب مین لیڈرشپ غائب ہو گئی ہے ساری. اب آپ الیکشن کمپین پیپلز پارٹی کی تھی آگے، اب مسلم لیگ نون کی ہے.
اور لاہور میں جس طرح پہلے شہباز شریف، حمزہ، پھر مریم، پھر آج دونوں گئے وہ احمد پور شرکیہ میں، وہ جو بات میں آیا تو وہ بات ہو رہی تھی اس وقت، آج ہی شہباز شریف نے احمد پور شرکیہ میں دیکھا نہیں اس کو بلاول کو ہلکا سا جواب دیا کہ کل جہاں آپ کھڑے ہو کے تانا مار رہے تھے نا کوٹ ادو میں، تو وہاں طیب بردوان اسپتال میں، وہ ہلکا ہلکا یہ اس سے زیادہ نہیں کر رہے ہیں، مطلب ان کو پتا ہے، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب نے تو صدر بننا ہے، تو پھر وہ کل یہ بھی کہا، کل کسی جگہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پانی کی پوچھ رہے ہیں، آپ تو اس صوبے سے آئے جہاں پانی، آپ خود بھی پانی نہیں، جہاں خود کہتے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے فلانا، اصل میں پتہ کیا ہے لیکن مجھے یہ اس چیز کی لاجک بتائیں، اس چیز کی لاجک بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مقابلہ تھا تحریک انصاف اور نون کا اور اب نہیں ہے، یہ کس بنیاد پہ؟ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل قیادت، بے نظیر بھٹو بڑی سیاستدان، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی، انہوں نے اپنے سمجھوتے کیے، 88 کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں خان صاحب ہیں، ان سے مطلب بے نظیر بھٹو کس کیفیت میں آئی تھی اور پھر کہاں موجود تھی، اور انہوں نے ریئلائز کر لیا ہوا تھا اپنے والد کا بھی دیکھ کے۔ خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، ابھی بھی وہ جو آج انہوں نے پرامن کی لفظ کہے کہ پرامن کمپین کریں، کیوں کہنا پڑا انہیں یہ لفظ؟ وہ تو پیٹرول بم چلوا رہے تھے نا لوگوں سے، مار دو اور پکڑ لو شیخ رشید اور یہ سارے نہیں سیکھے نہیں ہیں، اب وہ اپنے آپ کو ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں کہ نکلو تو صحیح یار۔ اب وہ آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو نکلے ہوئے تھے، وہ ریلی دیکھی آپ نے، ماشاءاللہ سارے پیچھے کلومیٹروں میں لوگوں کی لائن تھی، تو ووٹر تو سارا باہر آ گیا پی ٹی آئی کا، تو ہوگی کمپین۔ لطیف کھوسہ صاحب کہاں ہیں؟ لاہور میں جن اسٹالورڈز کو آپ دے رہے ہیں، ان سب نے ان مشکلات کو فیس کرنا ہے جنہوں نے نہیں کی۔ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے جن لوگوں کو بچانا چاہیے تھا ان سب کو بھی جھونک دیا اس آگ میں پہلے سے۔ تو اس الیکشن میں مجھے اس لیے نہیں نظر آ رہے یہ جو آزاد امیدواروں کے اوپر بڑی بینک کر رہے ہیں کہ جی وہ علیم خان بھی لے لیں گے اور زرداری صاحب بھی لے لیں گے، یہ جو آزاد امیدوار آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ 8 فروری کے رزلٹ، ایک تو مجھے بالکل، میں رؤف کلاسا صاحب جو بات کر رہے تھے، متفقوں میں بہت زیادہ تعداد میں نہیں نظر آ رہے۔ یہ آپ کو جس طرح کا لوگ سوچ رہے ہیں نا، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہمیں ووٹ دینے کا کوئی یہ جو فائدہ ہے نقصان ہے، اور جو جیت جائے گا وہ اس بے خودی کے عالم میں اپنے آپ کو کہیں حوالے جو کرے گا نا، وہ وزارت کے حوالے کرے گا، حکومت کے حوالے کرے گا، صرف پیسوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن یہ آپ کو کیسے پتا ہے الیکشن کے نتیجے آنے سے پہلے کیا کہ وہ یہ کر دے گا؟ نہیں، پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہوئے آزاد امیدوار میرا خیال ہے آپ کے خیال میں آزاد کچھ اور چیز ہے، یہ میری بات سنیں، میرا اپنا ذاتی آپ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس پہ جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آزاد نہیں ہوں گے، یہ آزاد ہیں۔ سن تو لیں، ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد ہیں، لیکن ہے تو پی ٹی آئی کے۔ آزاد خوشی سے نہیں ہے، آزاد اس لیے کہ ان سے سمبل لے لیا گیا، لیکن ہے تو تحریک انصاف کے لوگ۔ یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ سینٹ میں فرض کرو آپ کو یاد ہو تاریخ ہے، یہ سینٹ کے الیکشن سے نون سے بلہ لے لیا تھا، تو آزاد نون سے شیر لے لیا تھا، معافی چاہتا ہوں، تو سینیٹر کیا اپنی مرضی کی پارٹیوں میں چلے گئے تھے؟ نہیں، کیونکہ وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، یہ طریقے سے ڈانگ سوٹا کر کے لے جاؤ، ڈانگ سوٹا کر کے لے جاؤ، کوئی کلیدہ گل ہے، چھوٹا ہر دور کا ہے۔ جہاز میں بری ہوئی تصویریں آپ نے دیکھی تھی، علیم خان اور وہ آزاد لوگ تھے۔ نہیں، یہ بھی آزاد ہوں گے، آپ ان کو جو مرضی بحث کر لیں، یہ جیتیں گے آزاد۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ان میں سے کوئی نہیں ٹوٹے گا، یہ کسی پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے، نظریاتی ٹوٹ گئے، لائنہ لا کے انہوں نے پریس کانفرنس کا کر چھڑیا، مشکل میں یہ بھی جنہوں نے کرنی تھی نا، جنہوں نے ڈٹنا تھا وہ نہیں ڈٹے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کیا ہے، یہ میں پہلی بات کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں نہیں جیتیں گے، ایک منٹ، جب جیتیں گے اس کے بعد آپ کو پاکستان کی تاریخ تبدیل ہوتی نظر نہیں آئے گی، اس کا بھی پلان نہیں، یہ سارے کے سارے مکمکا کر کے سیدھے جدھر کہا جائے گا لائن لگا کے جس گھر جانا ہے اس گھر بھیجا جائے گا۔ ہر صوبے کی کیفیت بھی الگ ہوگی کہ کہاں پہ کس کو دینا ہے، کوشش ہوگی نا کہ بیلنس کسی ایک کے ہاتھ میں نہ رہے، جو ہمارا سسٹم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اب یہ تو دیکھنا ہے کہ یہ تو مطلب، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں بتائیں۔ نہیں، میں آج نہیں آپ کو دے رہا، میں آپ کو اگر آپ آج کے دن کی حد تک، اگلے ہفتے چینج ہو جائے، اس وقت مسلم لیگ نون آگے ہے، بہت آگے ہے۔ میرا خیال ہے سادہ اکثریت کے لیے پنجاب اسمبلی میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پنجاب کی 140 آپ اصل میں پتہ کیا ہے، پروگرام جب ہوگا نا اس طرح کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب میں، یہ ہیں پی ایم ایل این کے، اور یہ ہیں پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں آئی پی پی کے، کتنے ہیں؟
یہ اس کی بنیاد پہ آپ کریں گے نا. کوئی تجزیہ ہوا میں یوں نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی رزلٹ آیا ہوا تو میں نے بتا دینا ہے. میں تو پھرتا ہوں, میں تو بات کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ, مختلف جگہوں پہ ہمیں کال کرنی پڑتی ہے نا. ہم وہ نہیں ہیں جن کو ذائچہ ملتا ہے, ہم ذائچوں والے نہیں ہیں. ہم تو بالکل کال کرتے ہیں لوگوں سے, گراؤنڈ پہ پوچھتے ہیں, کراچی سے لے کے اور چترال تک. اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2-4 وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہر دفعہ ہر مشکل سچویشن میں جرنلسٹوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, جو ہمارے اپنے کورسپونڈنٹ ہیں. کچھ کورسپونڈنٹ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کا ٹرسٹ ان کے ساتھ ایک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں اس کا تجزیہ ٹھیک ہے. ہر کورسپونڈنٹ کا تجزیہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ گراؤنڈ پہ ہم سارا دن یہ کام کرتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو میں آپ کو آج نہیں, یہ کمپین تو اب شروع ہوئی ہے نون کی. آپ دیکھیں نا سوئنگ میں ان کا بندہ لاہور میں اب نکلا. پہلے سارے آپ کہتے تھے لاہور میں ہے ہی نہیں جی, جیتے ہوئے ہیں, ساری گل ہو گئی ہے فلانے, آپ سب یہ تانے دے رہے تھے. اب کمپین شروع ہو گئی نا, آپ کو رزلٹ نہیں کہا. لیکن بات یہ چیز آپ سے مراد, اگر آپ ان کا ڈیمینر دیکھیں, میں نے آپ مسلم لیگ نون کی کیمپین 2008 کی اگر نکال لیں, جب میاں صاحب دنوں کے حساب سے آئے تھے, یہاں سے مری جا رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یہ پوری بیلٹ انہوں نے کور ہے تو یہ باروں کا کھڑا ہو گئے, یوں کھڑے بیٹھے بیٹھے جیت گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ مشکل حالات تھے اس وقت اس حلقے کے, اس جلسے نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. میں آپ کو جو بات محترمہ بے نظیر بھٹو کی کہی پھر کراؤں گا, خان صاحب وہ رستہ نہیں لے سکے. ایک بریک کے بعد رؤف صاحب, یہ جو آرگومنٹ ہے کہ یہ تو کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر بھی فارغ ہے, آزاد نہیں جیتے گا. میں صرف آپ لوگوں سے پہلی فیز میں جاننا چاہوں گا کہ آزاد کتنے جیتیں گے, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور آئی پی پی دونوں آزادوں کی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آزاد جتو تو صحیح, پھر بھائی حاضر ہے. تو کیا وہ بھائی جو حاضر ہے وہ کتنے امیدواروں میں سے ان کو بندر بانٹ کرنی پڑے گی, اور کیا یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے بچ گئے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی چلے جائیں گے؟ خیر میرا تو یہ خیال, وہ جو پہلے والے تھے لائن بنا کے جنہوں نے پریس کلب جا کے پریس کانفرنسیں کی تھی, تو واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ بڑی ٹرکی چیز ہے, اس کو فور کاسٹ کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ فیوچر ہے, کبھی ایسا ہوا نہیں. لیکن پھر بھی رؤف صاحب اور باقی ساروں بھائیوں کا ایک ویو لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو الیکشن کی گفتگو بلاول صاحب نے بھی تقریریں اور پی ٹی آئی کو مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رؤف صاحب کتنا اب یہ ظاہر ہے یہ ایک پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوگا کم از کم ماضی قریب میں کہ ایک پارٹی کے لوگ آزاد جیتیں گے, اور آزاد جیتنے کے بعد ایک آرگومنٹ وہ جو آپ بات کر رہے تھے, ایک آرگومنٹ دیا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ پارٹی امیدوار ہے, اور اس آرگومنٹ کو اگر سپورٹ ملتی ہے تو الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے سے ملتی ہے. جب ان لوگوں نے تحریک انصاف والوں نے تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ لینے کی کوشش کی تو کہا گیا آپ چونکہ ایک پارٹی میں دوسرا نہیں مل سکتا. آئی ڈونٹ نو واٹ اس کے بعد فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اور اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ ہائی کورٹ نہیں, اس وقت تک نہ اس وقت تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں ہے. دیٹس وائی وہ نظریاتی کی سائڈ پہ جا رہے ہیں نا, نظریاتی کی سائڈ پہ تو اسی لیے جا رہے ہیں. نہیں, وہ تو تھا نا کہ اگر معاہدہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں ہے تو پھر آپ لکھ کے پی ٹی آئی کا آپ دوسری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتے, وہاں تک تھا. سو اینی ویز یہ فیصلہ تو عدالتیں کریں گی, ایک اور معاملہ عدالت میں جائے گا. کتنے آزاد آپ کو آزاد زیادہ جی, آپ کو کیا مقابلہ کیا نظر آ رہا ہے پنجاب میں, کس کس کا مقابلہ؟ یہ بڑا اہم اور مشکل سوال بھی ہے, اور انہوں نے اگین ماسر رانا صاحب نے بڑا اچھا ایک پریگمیٹک ایک پریکٹیکل آن گراؤنڈ انالیسس کیا. وی میں ڈس ایگری بٹ انالیسس انہوں نے اپنے حساب سے بڑا انہوں نے اچھا کیا. 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہاں پہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا جب, اور اس نیریٹو کو بڑھایا جا رہا ہے فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز کہ یہ آزاد اگر جیت بھی گئے تو یہ عمران خان کے نہیں ہے, یہ پی ٹی اے کے نہیں ہے, یا تو یہ اس کے پیپلز پارٹی کے ہیں, یا جہانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب کے ہیں, یا کچھ بچت ہوئی تو نواز شریف صاحب کے ہیں. سو یہ جو چیز ہے اس کے 2-3 بڑے اگر مقاصد ہیں جس کا فائدہ وہ بلاول بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کہ آپ کا ورکر جو ہے جس پہ پوری پی ٹی آئی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ ووٹر بھی ورکر, وہی ووٹر جو ہے وہ 8 فروری کو کیوں نکلے اتنی سردی میں, فاگ میں, میرے جیسا سست آدمی بستر میں پڑا ہوا تھا, وہ 8 بجے اٹھے, لائنوں میں لگے, اور شام تک پتہ چلے کہ جس بندے کو وہ ووٹ ڈالنے کیا تھا عمران خان صاحب کے نام پہ ان دا نیم آف دا کنگ, وہ تو جناب اس نے جا کے اس پہ ترین صاحب یا علیم خان صاحب ڈرا رہے ہیں. سو یہ آپ سیدھی طرح کہنا ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہوگا بھائی ان کو ووٹ مت ڈالنا. اس طرح کی ڈی مورلائز ہر دور میں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا دوسرا پھر کلچر بھی ہے. اچھا یا تو ہم کہیں نا کیوں ہمارا ڈر زیادہ خوف زیادہ, جو بات رانا صاحب کہہ رہے تھے, بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کریکٹر نہیں ہے, انٹیگریٹی نہیں ہے, اور کمٹمنٹ نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ آپ وہاں قرآن پاک پہ حلف لینا شروع ہو گئے. اگر مجھے کوئی بندہ کہے نا, میں ایمان سے کہہ رہا ہوں دل سے کہ رؤف صاحب اس پہ آپ یہ قسم بھی دے قرآن بھی, میں نہیں دوں گا, یا میں اس پارٹی کو چھوڑ دوں گا. اگر آپ کو میرے اوپر یہ اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک پہ حلف دینا ہے, اپنی لائلٹی یہ ثابت کرنے, میرا کریکٹر اگر لائلٹی ثابت نہیں کر سکتا, میرے اس کے ساتھ کوئی آپ ہولی بک لے کر آ رہے ہیں اور اس پہ مجھے قسم لینا چاہتے ہیں, میں تو کم از کم کوئٹ کرتا, الیکشن لڑتا کہ جناب اور آپ اب لے کر ہیں. سو اس سے آپ ان کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی ہے
یا تھریٹ ہے کہ وہ جو فیل کر رہے ہیں تو ہے ظاہر آزاد بندہ تو پھر اٹھایا تو جا سکتا ہے نا پارٹیوں کی طرف سے. کاشف اس کے باوجود میری بات لکھ کے رکھ لیں, بلکہ علی کو کہوں گا, علی عثمان کو, اس کا کیونکہ کلپ بڑے بنا کے رکھ لیں بھائی, یہ رکھ لیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پہ حلف دے کے بھی مکر جائیں گے. یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, ایک دفعہ نہیں. آپ کو یاد ہے اصل زرداری صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پروگرام میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے جب پوچھا کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا میں ججز کو بحال کروں گا 2007-8 کے, اگر میری حکومت آ گئی, اب آپ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا جناب یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتا. تو یہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کریکٹ ہے. اچھا ون تھنگ, دوسری چیز, یا تو پی ٹی آئی نے یہ کام کبھی کیا نہ ہو, بہت زیادہ انہوں نے ہولر دین پوپ کی پوزیشن لی ہوئی ہو, انہوں نے اپنا آ کے کریکٹر شو کیا, جو ہم تو نہیں لیتے ہیں ایسے لوگ, یہ کریکٹر ایسے ہیں, فلانے ہیں, پیسے لیتے ہیں, یہ وزارتیں لیتے ہیں, ضمیر بیچتے ہیں, ہم تو پاور میں بھی نہیں جائیں گے. جو آج کل خان صاحب اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے تھے میں تو پاور میں, اگر مجھے اس طرح کی کمپرومائز ملی میں نہیں چاہوں گا. حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب اسی طرح کے حالات 2018 والے آج پھر مل جائے نا, یہ پھر دوبارہ پاور میں جائیں گے اور پھر اسی طرح وزیر اعظم بننے کو تیار ہوں گے. سو آپ کے ہاں جو کلچر ہے نا ذہن میں رکھیں, یہ سب کانٹیننٹ کا. ایک میں ہمیشہ بک کا میں حوالہ دیتا ہوتا ہوں, اور آپ کو آپ اسے چڑھتے ہوتے ہیں. ایک اس پینڈرل مون کی بک ہے بڑی خوبصورت, جہاں پہ کمشنر رائے گورا تھا, اس نے لکھی تھی 1924 میں. اس کا نام ہے اسٹرینجرز ان انڈیا. یہ بیوروکریسی تھی جو آئی تھی, ان میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اب یہ ہو سکتا ہے ہمارے لوگ ناراض ہو جائیں, ان سے معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا جناب اس خطے سے زیادہ جھوٹے لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے جو پورا اس میں پھر آئے. کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے جتنے لوگ آپ کو اس خطے سے ملتے ہیں, ہندوستان تھا اس وقت, یونائٹڈ انڈیا تھا, دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. وہ اپنے قانون پہ بات کر رہا تھا, جھوٹی گواہیاں, جھوٹے لوگ. تو یہ جب آپ کا کلچر ہے, اس کے بعد آپ قرآن پاک اٹھوا لیں, ان سے قسمیں لیں. ان کو جیتنے دیں, شام تک ڈفرینٹ لوگ ہوں گے. اور یہاں پالیٹکس جو کی جاتی ہے وہ پاور کے لیے کی جاتی ہے. یہ یہاں اصولوں کے لیے, کس نے اصولوں پہ سیاست کی؟ کوئی ایک نام لے دیں, آپ لے دیں. یہاں اصولوں پہ کھڑے ہونے کے لیے, اصول پہ بات کرنے کے لیے آپ نے تو کبھی اس طرح کریکٹر شو نہیں کیا. سو لاسٹلی بات تھوڑی سی لمبی ہوگی سر, الٹیمیٹلی یہ جو اس میں آزاد ہیں ان کو بچانا چاہیے, مطلب ہے ان کو رہنا چاہیے, میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن ان کا بچنا مشکل. وہ بلا اس وقت بیچارہ اس پہ تیتر پہ وہ رکھے بیٹھا ہے اس پہ, اب اس کو کبوتر آنکھیں باندھ کر صرف اسلم بتا نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے سر, پوری پارلیمنٹ میں. اچھا اس وقت اور باتیں تھیں. نہیں میں ایک ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ رہا دونوں طرف حکمرانوں میں, لیکن وہ اس نے کہا میں آزاد ہوں اور آزاد رہا. سو جو بات اس وقت کہہ رہے ہیں نا, یہ بلاول ان کو مشورے دے رہے ہیں. سو ان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکر کو, اور ایک اور بڑا اہم پوائنٹ تھا ان کا جو اس پہ پی ٹی آئی نے نہیں سوچا, اگر اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ اس وقت وہ اگر بیچارے اس میں ٹربل میں تھے کہ 4-5 لوگ وہاں پہ انہوں نے کاغذ جمع کروا دیا ہے, تو ان میں سے ایک سردار کون بنے گا بتائیں؟ پانچوں کے پانچوں سردار ہیں. اچھا پانچوں کے پانچوں پی ٹی آئی کے بھی ہیں, یہ نہیں کہ جینوئن لوگ ہیں, کام کیا ہوا ہے. آپ نے اپنی پارٹی کے اندر 5 لوگوں سے ان کے فارم جمع کروا کے آپ نے ڈویژن کی, ان فائٹنگ کی, ڈیمورلائزیشن کی بنیاد رکھی ہے. اچھا ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی نے 5 کیوں رکھے. ریزن اس وقت تو یہ خطرہ تھا کہ ان کے کسی بندے بیچارے کو تو کاغذ نہیں جمع کروا دے رہے, کسی کے ہاتھ سے چھین گئے تو کسی کو بندہ اٹھا گئے, کوئی پیپر, مطلب عجیب تماشا لگا ہوا تھا. سو وہ جو اسٹریٹجی تھی اس وقت ان کی کہ 5 لوگ, لیکن یہ بیڈی میموری والی کہانی ہے تھوڑی سی. میں مطلب جیسے تمام سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ سیاسی بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن ہو, کیوں؟ سب اس کے ووٹر ہوتے ہیں اور ٹکٹ جس کو دو باقی 4 ناراض ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کو یہ نظر آئے گا رزلٹ میں بھی. مظہر صاحب آپ کو بھی یہ نظر آئے گا, کیونکہ پارٹی کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ 4-5, لیکن اس دفعہ زیادہ اس لیے ہوا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ آپ کے پاس عموماً ایک آدھا کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کا پیپر ایکسیپٹ ہوگا, کس کا نہیں ہوگا, تو کافی سارے ہیں. ول اٹ کریٹ کنفیوژن آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کاشف, کنفیوژن اگر کریٹ بھی ہو جائے نا, پی ٹی آئی کا اس وقت ٹارگٹ ایک ہے. اگر فرض کریں ان کے آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیت جاتے ہیں تو اس طرح کی ان کو وکٹری, مورل وکٹری وہ ڈکلیئر کر دیں گے. اس کے لیکن پی ٹی آئی پولیٹیکل وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. دوسرے ایک آپشن ان کے پاس ہے کہ اگر ان کو یہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں جانا ہے, تو وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ این بلاک ریزائن کر دیں. ایک سچویشن تو کریٹ ہوگی نا, تو وہ کہیں گے نہیں ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ہم کیوں کسی سیاسی جماعت میں جائیں, ہم اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ریزائن کر دیں, آپ جائیں پھر بائی الیکشن کروائیں, بائی الیکشن میں پھر وہ لڑیں گے اس میں. تو پی ٹی آئی کے پاس تو اس وقت اوپن آپشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کارنرڈ ہو گئی ہے. آپ نے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جس طرح کورٹ میں فائٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی اگر فرض کریں کورٹ میں وہ لوز کر جاتے ہیں اس چیز کو, تب بھی ان کے پاس یہ آپشن تو ہے نا کہ وہ ریزائن کر دیں, دوبارہ بائی الیکشن میں جائیں. لیکن 3 دن 72 گھنٹے ہیں اور کسی پارٹی کو مخصوص نشستوں میں فائدہ پہنچانے
یا اس سے نقصان پہنچانے میں. تو اندر غائب ہو جائیں پھر پی ٹی آئی کے پاس ہوگا نا عامر. اس کو فائدہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے اور بیٹھ جاتے ہیں تو مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ختم. اس کے بعد تو آزاد رہ سکتے ہیں. ہاں تو دیکھیں نا وہ یہ تو نہیں یہ کہیں گے کہ وہ پی ایم ایل این میں چلے جائیں یا پی ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے بھی جائیں. یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے. اصل میں دیکھیں وہ بات میں رؤوف کی بالکل بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو حلف ولف والی باتیں ہیں نا یہ آپ یہ کسی کو نہیں روکتی ہیں. میری بات سنیں سر, ویسے اگر حلف والی بات ہو تو ہر آدمی حلف لیتا ہے. وہ آ کے اسمبلی میں حلف لیتا ہے, وہ جج ہو تو جج جوڈیشری لیتے ہیں حلف لیتا ہے, وہ ادھر کیبنٹ میں سارے بیٹھتے ہیں کہ ہم حلف لے کے بیٹھے ہیں اور ہمیں بتاتے پتہ کیا ہے آج ہم سے حلف لیا کہ آج باہر جا کے بات نہیں کرنی. پہلی بات یہ بتاتے ہیں اور ہم رپورٹر کریں کیا ہر کوئی لیتا ہے. وہ رؤوف والی بات سے پھر سارے اتفاق کر گئے میرا خیال ہے کہ حلف تو سارے لیندے, پورا کوئی نہیں کرتا. اب مزید بات نہیں کریں گے. اور جہاں حلف نہیں ہوتا کاشف کراچی پریس کلب میں حلف نہیں ہوتا تو یہاں ہمیشہ ڈیموکریسی سسٹین کرتی ہے. سو آپ کو یہ خیال ہے کہ اندر کا خطرہ ان کے پاس ہے, لیکن آپ کتنے آزاد جیتتے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پہلے یہ بتا دیں پنجاب میں میرا ذاتی خیال ہے کہ آزاد کا مقابلہ نون لیگ سے ہے. یہ ہے پنجاب کا مقابلہ. مظہر صاحب دیکھیں کاشف دیکھنا یہ کہ آزاد پلس دوسری جماعتوں کے کتنے لوگ جیتتے ہیں. پی ایم ایل این کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ کتنے ماضی 2013 کے 18 کے مقابلے میں پی ایم ایل این پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں لیتی ہے. ایک ایسے ماحول میں جب انہیں ایک کھلا میدان ملا ہوا ہے, اگر اس میں بھی وہ سمپل میجورٹی نہیں لے لیتے تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی تو بہت بڑی شکست ہوگی ہے. عامر صاحب تو سنے ہی نہیں پی ایم ایل این کی شکست ہو جائے گی اگر وہ سمپل میجورٹی نہیں لیتے. مطلب کلے ناصرے نے اگر نہیں جیت دے زیادتی علی گل. نہیں دیکھیں مدر صاحب کا تجزیہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے تو اپنا تجزیہ اس سے پہلے دے دیا ہے کہ مجھے سمپل میجورٹی نظر آ رہی ہے. اچھا نظر آ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے نا پہلے سیگمنٹ میں کو بھول کے تو نہیں گیا نا. میں نے اپنا تجزیہ جب آپ نے زبردستی ایک شروع کیا کہ کچھ تو بتائیں تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ پنجاب میں مجھے ان کی سمپل میجورٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹارگیٹڈ کریں گے تو اس کے لیے کچھ ٹائم ابھی کمپین تو اب شروع ہو رہی ہے. دیکھیں نا شہباز شریف آج احمد پور شرکیہ پہنچے ہیں, بلاول وہاں گھوم رہے ہیں, ان کے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں کھڑے ہوئے آپ کو اور ہمیں پتا ہے. پی ایم ایل این کے جو پتا ہے سندھ میں تو پی ایم ایل این نہیں ہے نا, انہوں نے تو پورے حلقے سارے ہی چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وہ واک اوور عمران خان اور نواز شریف دونوں نے دیا ہے زرداری صاحب کو. جو زرداری صاحب نے یہاں پی ایم ایل این کو دیا پنجاب میں وہ ان کو وہاں پہ مل رہا ہے. لیکن عمران خان پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی. یہ کیوں نہیں گئے مخدوم شاہ محمود کے حلقوں کے مریدوں کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں گئے. اندرون سندھ میں لوگ نواز شریف کو بھی اس طرح دیکھتے تھے جو وہاں کا عام ہاری ہے, عام آدمی ہے, سیٹلرز ہیں کہ ان کو ان سے امید تھی. میں نے تو دیکھا تھا وہ کافی ساروں میں تحریک انصاف کے امیدوار تھے. وہ آپ آزاد دیکھ لینا, آزاد کون نہیں اس کو نہیں. آپ بات کریں سندھ کے اندر وڈیرا ازم پوری طرح موجود ہے. بالکل آپ کے آپ دیکھیں 85 88 90 کے الیکشن میں سب سے پہلا رزلٹ کس کا آتا تھا پی ٹی وی پہ؟ نواب اکبر بگٹی مرحوم کا. 7 بجے نہ فیکس تھا نہ باقی یہ واٹس ایپ تھے نہ کچھ تھا. تو وہ ٹھپے تو 3 بجے 2 بجے ان کے جہاں پہ وہ بندے ہوئے تھے گھوڑے چھوڑے کالجوں میں لگ کے تیار ہو جاتے تھے رزلٹ. سندھ میں آج بھی وہی ہے. وہاں پہ آپ نے مقابلے کے لیے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے, اسی لیے تو وہ خود ہے. لیکن سندھ میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ سندھ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کیمپین کرنا, میں معافی چاہتا ہوں, آئی ہوپ کوئی مائنڈ نہ کریں, وہ کہتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے کیونکہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے. 140-41 سیٹیں پنجاب سے ہیں. سو پنجاب میں جو ٹائم لگاؤ, سندھ جا کے کیونکہ جیتنا آپ نے ہے نہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا. 2 الیکشن 3 الیکشن چاہیے کہ آپ بلڈ اپ کرنے کے. اس میں نواز شریف اور عمران خان دونوں قصوروار ہیں. ایک وقت آپ الیکشن کی کیمپین نہ کریں لیکن الیکشن ختم ہونے کے بعد اگلے 5 سال آپ کو کام کرنا پڑے گا. الیکشن ہوتے ہیں نا, ایک گروپ ہوتا ہے جو سارا سال لگا رہتا ہے, 2 ایک آتا ہے جو آخری وقت میں بینر شینر لگا کے, جو بلاول صاحب نے اس وقت لاہور میں کیا ہوا ہے. یہ کام 2-3 سال پہلے سے ہونا چاہیے تھا. اور اگر جو بھی رزلٹ آئے پیپلز پارٹی کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے الیکشن کے بعد, پھر یہ اگلے الیکشن میں ایک اچھی کمپین کر سکیں گے. آج تو صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو ہے ہی کوئی نہیں. حنیف عباسی صاحب پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے, کہتے ہیں وہ سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے گی نہیں, ایک مخلوط حکومت بنے گی, ایم کے ایم ہوگی, جی ڈی اے ہوگی, کچھ اور لوگوں کے پیپلز پارٹی فرق ہے. کینڈیڈیٹ کتنے ہیں ان دونوں ساروں کے جن کے نام لے رہے ہیں؟ میرے خیال میں عباسیاں دی اپنی محبت چلا رہے ہو.
سندھ میں تو بہت کلیئر ہے. ہاں میں کہا پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں. میں ساتھ ہی اس کو کلیریفائی بھی کر دیا ہے کہ باسی عموماً عقل کی گل کرتے, پتہ نہیں باسی صاحب نے عقل کیوں کہتی ہے آ کے ٹی وی ہوتے ہیں. میں خیال ہے ویسی ذرا پرانی گل ہے انگلی کر رہے ہونے پیپلز پارٹی والے نال آج کل ذرا سیکنڈ چھوٹے لیول کے اوپر وہ لڑائی بھی چل رہی ہے نا آپس میں. سر یہ جو آزاد امیدوار آپ سارے بات شہری سندھ میں انٹرسٹنگ ہوگا. شہری سندھ میں کون جیتے گا مدر صاحب کوئکلی بتائیں نا ذرا. شہری سندھ میں ہو ڈو یو تھنک کہ زیادہ سیٹیں کون لے رہا آپ کے خیال میں؟ یعنی کراچی حیدرآباد. مجھے لگ رہا ہے شہری سندھ میں زیادہ سیٹیں مجھے لگ رہا ہے شہری سندھ میں وچ ول بی سرپرائز کہ شاید پیپلز پارٹی جیتے. اور دیکھیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دو ایسی پارٹیاں ہیں جن کے پاس تھیں سیٹیں بھی تھیں, ووٹ بینک بھی تھا. اب پی ٹی آئی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہی ہے. پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کس حد تک کیمپین کر پاتے ہیں, بظاہر نہیں لگ رہا کہ وہ کیمپین کر پا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور, اور اس طرح تو ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی پریزنس جو ہے وہ ایم کیو ایم کو متاثر کر سکتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, ٹی ایل پی, یہ ووٹ بینک جو ہے یہ سکیٹرڈ ہے, یہ ایک دوسرے کے ووٹ کاٹ رہا ہے یہ ووٹ. اس میں پیپلز پارٹی کراچی میں جو ٹریڈیشنلی ان کے پاس 3 سیٹیں رہی ہیں, لیکن اس وقت ان کے پاس 5 سیٹیں ہیں. وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں 7 مل جائیں, اور انہوں نے اسی طریقے سے مینج بھی کی ہے کہ اگر ہمیں 7 سیٹیں مل جائیں تو وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گین ہوگا پہلے کے مقابلے میں. کراچی سے 7 سیٹیں لے ٹھیک ہوگا. سو آپ کو پیپلز پارٹی پہلے کے مقابلے میں. دیکھیے حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص کا میئر ان کا ہے, پیپلز پارٹی کا میئر ہے. یعنی چاروں شہروں کا, کراچی کا چلیں اگر کراچی میں آپ کنٹروورشل کہیں بھی تو باقی چاروں شہروں کا میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے. تو پیپلز پارٹی ہیز این ایڈوانٹیج دس ٹائم. سر وہ ایم کیو ایم بیٹھ گئی نا, ایم کیو ایم کے بیٹھنے سے وہ سپیس جو ہے وہ تو کوئی لے جائے گا. وہی ایگزیکٹلی. مجھے ایک پولیٹیکلی بتائیں, پولیٹیکل سیٹ اپ کیا نظر آ رہا ہے میاں صاحب وزیر اعظم؟ ویسے تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پالیٹکس میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, حرف آخر بھی نہیں ہوتا, ریڈنگز ہوتی ہیں, انالیسز ہوتے ہیں سام ٹائم, ایون خبر بھی ہو غلط بھی نکل آتی ہے آپ کی, کیونکہ ڈیولپمنٹ سچویشن بدلتی جائے گی. اور اس میں پالیٹکس میں تو 20 دن بہت بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے, یہاں تو ایک دن ہی کافی ہوتا ہے تخت الٹنے کے لیے. لیکن مطلب اس میں نواز شریف صاحب آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میری ریڈنگ ہے یا تھوڑا سا انالیسز کے ہیں جو ہم یہ پالیٹکس کو یہاں پہ فالو کرتے رہے 20-22 سال سے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ, مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف ان کے وہ ہی ہوں گے, چوائس ہوں گے. اگر اس پوزیشن میں نواز لیگ ہوئی تو وہ اس پہ ریکارڈ بنائیں گے جان میجر کا اور مارگریٹ تھیچر والا جو تھا, یا ان کا اندرا گاندھی صاحبہ کا کہہ لیں کہ 3 دفعہ وہ بنے ہوئے, میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو 4تھی دفعہ والا وزیر اعظم جو ہے تو میرا خیال موسٹلی دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف نہیں, ہمارے خطے میں وہ نواز شریف صاحب ہیں. اس موقع کو ضائع نہیں کریں. وہ دوسرا ان کے ذہن میں لاسٹلی سر ان کے ذہن میں یہ ہے, ان کے ساتھ میں اس میں رہا ہوں لندن میں 1 سال میں تھا, ارشد شریف ہمارا یار تھا, ضیاء صاحب تھے, ہم سب نے ان کو قریب سے وہاں دیکھا ہے پورا 1 سال. ان کے ذہن میں یہ چیزیں یہ موجود ہیں کہ جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا, اس وقت بھی کہتے تھے جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا میں نے واپس اسی کرسی پہ جانا ہے, اسی وزیر اعظم ہاؤس میں جانا ہے, اور اپنے مخالفین کو میسج دینا ہے کہ جن لوگوں نے وہ چاہے سول ملٹری یا بیوروکریسی ہو, پولیٹیشینز ہوں, تو میں نے وہیں سے اپنا دوبارہ سٹارٹ میں نے لیا ہے. سو مائی ویو از کہ اگر ان کو موقع ہوا اور ان کے پاس سیٹیں ہوئیں کوئی اور مسئلہ نہ ہوا تو اور اس میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہو تو میاں صاحب ہر قیمت پہ چاہیں گے کہ 4تھی دفعہ میں جو ہے نا پھر مڑ کے دیکھیں گے, کہیں گے منو کڈیا سی نا. وہی والی بات ہے نا کہ آپ نے سم ٹائم اگلا سوال اپنا پوائنٹ پروو کرنا ہوتا ہے. پوائنٹ پروو کرنے کے اگلا سوال, اگر میجورٹی نہ ہوئی, کولیشن بنا کے گورنمنٹ بنانی پڑی, تب بھی آئیں گے؟ میرا خیال ہے آئیں گے, اگرچہ چوائس ان کے پھر اس پہ شہباز شریف صاحب بہتر ہوں گے 16-18 مہینے جو یہاں پہ, پھر بھی آئیں گے آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اس موقع کو اس میں مس نہیں کریں گے. اس کی کچھ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہیں کہ کچھ کوئی انٹرنیشنل ملک بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے. اگر نواز شریف صاحب اپنا یہ ویژن جو ان کی پارٹی کلیم کرتے ہیں ڈیولپمنٹ والا, اب آپ ان کی دیکھنا ٹون بدلتی جا رہی ہے جلسوں میں. اب ڈیولپمنٹ کی, ان کی موٹر ویز کی, یا اس کی آپ کے ایئرپورٹس کی بات کرتے ہیں, دیگر ایشوز کو وہ سائڈ دکھانا شروع ہو گئے. سو آپ کے 2 چرن سے ایئرپورٹ کی بات اوور یوز کرتے ہیں, وہ انہوں نے 2017-18 میں کی تھی. آپ کو یاد ہے جب وہ پورے ملک میں 1 کلومیٹر پہ بنا گئے تھے, بنو گئے ادھر بنا دوں گا, ڈی آئی خان ادھر بنا دیں, جو دل کر رہا تھا کہ ہر جگہ جا کے بنا دوں میں. ابھی بھی جو بنا رہے ہیں یہاں پہ, میں ہمارے دوست ہیں زیگم خان صاحب یا کوئی ان کا میں دیکھ رہا تھا ان کا ٹویٹ, یہاں سے 1.5 گھنٹے کی وہ ڈرائیو ہے جس پہ وہ اس پہ ایئرپورٹ کا اعلان کر کے مینسہرہ میں, یہ اسلام آباد جو ہے مطلب 1.5 آپ کے گھنٹے کی فلائٹ پہ, اتنا ٹائم تو ہمیں بھی لگ جاتا ہے ایئرپورٹ تک جانے میں یار. ایئرپورٹ میں جانا, جہاز سے اترنا, واپس کر جانا, 1.5 گھنٹے ہی لگتا ہے. آپ نے 1.5 گھنٹے پہ آپ نے یہاں پہ ایئرپورٹ بنانے پہ اتنا پیسہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے ان کے جمیکس ہیں اس کے الیکشن کے, لیکن پھر بھی ان کو انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے
وہ نواز شریف صاحب پہ ٹائم انٹرسٹ ہیں. کل کو انڈیا کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات آپ نے دوبارہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے, جس میں سعودی جو یا باقی دنیا کے ممالک انٹرسٹڈ ہیں. وہ بھی میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئے تو شاید انڈیا کے ساتھ دوبارہ آپ کی بات مودی صاحب کے ساتھ ان کا ایک اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا, تو اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. سو دیر آر مینی فیکٹرز کہ وہ نواز شریف جو ہے نا ان کے لیے موسٹ پرابلی میرا خیال ہے کہ ان کا چانس بنتا ہے. کوئکلی وزیر اعظم نواز شریف. دیکھیں رؤوف صاحب نے بات کی, نواز شریف سے زیادہ کمفرٹیبل اپنی مختلف پارٹیوں کو چلانے میں کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اس نے وزیر اعظم ہو کے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو سوائے پی ٹی آئی کے سب کو ساتھ ملا کے چلائی حکومت. دھرنے 2014 سے شروع ہوئے اور جب تک وہ نائل نہیں ہوئے, اور عمران خان کے گھر بھی چلے گئے. نہیں, اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے جو سیاستدان کے اندر ہونی چاہیے کہ جی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لینا, کوئی رستہ نکالیں. یہ میرے حساب کتاب میں جو ایک منٹ چوتھی بات کے بارے میں یہی تو کہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی نہیں, ان کے اندر ان سے زیادہ فلیکسیبل کوئی بھی بندہ نہیں ہے. اس طرح کا قسمت کا دھنی کوئی آپ کو مل رہا ہے سیاستدان کہ ختم کاٹے. جو پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کہا اگر چانس بن رہا ہے کہ بالکل کلیئر ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوگی. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا, بالکل آپ کہہ رہے ہیں. رؤوف صاحب جو بات اگلا سوال مریم میں کے بارے میں اس کو یہ کہہ چکا ہوں کہ 2 سی پیک مجھ سے بہت سارے لوگوں نے آپ کے پروگرام میں نے کی تھی. وہ سی پیک یہی ہیں قطر, یو اے ای, سعودی عرب, کہ آپ بندہ لائیں تاکہ ہم کام کر سکیں. ایک منٹ میں چھوٹی سی بات, ایک بڑا جو ایک ایئرپورٹ پہ بات ہو رہی تھی نا زیغم خان علی, میں بھی آج صبح اس کے اندر شریک تھا. ایشو یہ نہیں ہے وہ جو ہمارے بہت دور افتادہ علاقوں میں مانسیرا سے آگے رہتے ہیں, ایشو ان کی پہنچ کا ہے کہ ان کا رائٹ نہیں ہے. اور سیاحت دنیا بھر میں جیسے ہم نے سکردو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر دیا ہے, اب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اگر وہ کسی بھی جگہ سے وہاں آتے ہیں تو پورے اس کو نارتھ کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی چونکہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹہ بھی اس موٹر وے پہ بھی تنقید کرنے والے تھے کہ کیوں بنا رہے ہیں. اس زیغم خان نے ہی کہی کہ جی سکر حیدرآباد کو چھوڑ کے چلے گئے. بھائی وہاں پہ بھی پاکستانی ہے, یہاں پہ بھی پاکستانی ہے, سب کا رائٹ ہے اچھی ٹرانسپورٹیشن ملے. مزے کی بات آج میں ایک مزے کی تو خیر کیا ہے, ایک شخص فوت ہو گئے, کمشنر عمر زئی, ہر جگہ تے راکٹ جائے, ہزارہ میں ایتھے منسیرا, اس کے ایبٹ آباد, اس کے بعد پاکستان کی کوستان لے جاؤں گے, بالا کوٹ لے جاؤں گے, ہر جگہ جہاز اترے گا یا راکٹ مریچ بھی اتاریں گے. تو کیوں ساڈا خیال میں کہہ نہیں لگا ساڈا سانو نہ بولنا سر 1.5 گھنٹہ سی سوا گھنٹہ دور لاتا ہے اور کی کرنا ہے. ایک آج میں پوسٹ دیکھ رہا تھا, اتنا آسان نہیں ہے. آپ کی بات ہے نا, یہ ایموشنل آرگومنٹ ہوتے ہیں. ارے بھائی ایئرپورٹ بنانا, اس کو چلانا, اٹس اے ویری ایکسپینسو ایکسرسائز. اتنا سوکھا کام نہیں ہوتا کہ آپ جدھر جائیں آپ کہیں کہ میں اتنے بھی موٹر. سر تسی روک دینا, میں تھوڑے نال ہوواں گا. میں بالکل خالی چل لین دیں, الیکشن تو پہلے چل لین دیں, بعد میں روک لیں. اس پہ نہیں, میں تو ہوں کہ جی ہر جگہ پہ ترقی پہنچنی چاہیے. ترقی صرف ایئرپورٹ اور موٹر وے سے نہیں ہوتی. بیٹر کنیکٹیوٹی, بہتر روڈ, کتنی اچھی روڈ بنائی, کتنی اچھی روڈ بنائی. دس از واٹ یو ڈو. آپ کسی جگہ موٹر ویز بناتے ہیں, کہیں آپ ایکسپریس ویز بناتے ہیں. میں اس لیے یاد کر رہا ہوں, عمر زئی کا نام لے رہا ہوں, ایک کمشنر تھے ہزارہ کے, خان صاحب نے میٹنگ کی, وہ آج فوت ہوئے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے کہا میں سول سروس میں ہوں, یہاں اسفند یار ولی نے کبھی ہماری میٹنگ نہیں کی, آپ کس چکر میں ہمارے ساتھ چیئر کر رہے ہیں. یہ جو کے پی کو اس وقت کان پکڑ کے چلا رہے تھے. ہمارے ہاں کچھ افسروں کی بھی وہ آج اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں. یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کسی حکمران وقت یا جابر حکمران کے سامنے جس وقت بھی کھڑا ہو جائے. صحیح ہے. اب آپ رک جائیں ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, اس کے بعد سوال. جی, میاں صاحب نے کہا جی ٹرین لے کے جانی مظفر آباد اپنی حکومت. جی اس ٹائم کے وزیروں نے کہا سر ایسے نہیں ہو سکتا, اگر کرنا ہی ہے پیسے لگانے ہیں, ML1 بنائیں جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی کہ میاں صاحب کی ایک خواہش بن گئی ہے کہ ٹرین اتھے لے کے جانی ہے تو ٹرین جائے گی. سم ٹائمز میاں صاحب کی خواہشات اپنی جگہ, بٹ وہ دیکھیں اسی لیے میں نے بلاول صاحب سے بھی پوچھا تھا یہ سوال کہ میں کہا سر آپ کا جو 300 یونٹ مفت کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ آپٹمسٹک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ادھر بھی میرا ماننا ہے کہ بہت ہر جگہ جا کے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں ادھر بھی ایئرپورٹ لا دوں گا تو ادھر میں ناسا سینٹر بنا دوں گا. اینی ویز سو ریئلسٹک ہونا چاہیے پالیٹیشینس کو جب کسی چیز کو کمٹ کرے تاکہ اس کو ڈیلیور بھی کر سکے کل جا کے. مریم نواز آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بن سکتے؟ بالکل, میرے فرنٹ رنر آپ کے خیال میں نون لیگ سے مریم نواز. یہ جب نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے نا, میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, میاں صاحب انہیں کو سیٹل کرنے آئے, میاں صاحب انہیں کو سیٹل کرنے آئے پاکستان. تقریریں میرے بعد میں کر رہا ہوں, ان کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ کراؤڈ چلا جاتا ہے یا وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جی کاٹا ہے یا پھاٹا ہے, مریم نواز موجود ہے, ٹھیک ہے. اور میں اپنے بعد اس سے تقریریں کرا رہا ہوں, وہاں افضل آباد میں بھی کرائی, منسیرا میں بھی کرائی, بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی. جو بات آپ کر رہے ہیں نا ML1 کی, یہ سب چیزیں نواز شریف کو تو لوگ اس وقت بھی کہتے تھے غیر ضروری بحث آپ پھر اس پہ پڑھ لیں گے نا
क्लियर नहीं हो सकती है बात। मैं आपको एक पार्टी के अंदर के फैक्ट्स बता रहा हूं, उसको क्लियर तो नहीं कर सकते। नहीं, वहां पे लीडरशिप का है ना, लीडरशिप का कहने के बावजूद हमेशा से ये थे कि जी ये इतनी लंबी मोटरवे क्यों बना दी, चौधरी निसार हजारा में ले गए, वहां पे चक्री पे ले गए, और जनरल मजीद मलिक चकवाल से ले गए। सारे पाकिस्तानी है ना, रोड मिल गया, सारी जगह पे सेटल हो गया। इस तरह नहीं होता, इस तरह ही होता है। एंड करके मोटरवेज नहीं बनती होती हैं। ट्रेन जो वो मानसेरा की बात कर रहे हैं, वो आपको हमें ये जो आज हम नहीं सोचते। मुझे एक ब्रेक लेना, चाइना से आएगी, ये सारे पाकिस्तानी आर्गुमेंट है ना, ये बड़ा इमोशनल आर्गुमेंट। ये 50 साल में जाएगा, जिस जगह आपको यहां से लाहौर 2 घंटे पड़ना था, और आप देखिए फ्यूल की यूसेज कैसी होगी, गाड़ियों की वेरिएंट कैसा होगा। क्विकली इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, सर उसको कनेक्ट करते हैं आप इनके साथ। लाहौर और इसके अंदर नहीं रहना चाहते, आप बड़े शहरों को कनेक्ट करते हैं, छोटे शहरों आज को, सारे शहर आ गए, छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। आज वो जो चलिए डीआई खान तक मुझे क्लोज करना, मेरे ब्रेक लेने जाने के लिए और ले जाने के लिए हमें तो एक रास्ता मिल गया। ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक